अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हर किस्म की बड़ाई एक अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए दुरूद व सलाम हम सब के प्यारे प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रात गिराम क़द्र नाज़रीन व सामईन, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान अज़ीम है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सऊदी अरब वग़ैरह में 9वां रोज़ा मुकम्मल कर लिया है और 10वीं तरावी हमने पढ़ी है। और हिंदू पाक में अल्हम्दुलिल्लाह आज 8वां रोज़ा मुकम्मल करके 9वीं तरावी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर चुके हैं। अल्लाह ताला हम तमाम के रोज़ों को, नमाज तरावी को, इबादतों को, कुरान की तिलावत को, ज़िक्र अस्कार को, और जो भी जिस बंदे ने भी, जिस मुसलमान ने भी, जिस रोज़ेदार ने भी जो भी इबादत की है, अल्लाह ताला उसको शर्फ़ क़बूलियत बख्शे, और जो कमी रह गई है, जो गलती हो गई है, अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा दे, और आने वाले दिनों में इससे बेहतर अंदाज में अल्लाह के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरवी करते हुए इबादतें अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। मेरा मोहतरम दोस्तों, कल एक डॉक्टर साहब का फ़ोन आया कि शेख साहब, बहुत सारे लोग दक्कन में, हैदराबाद में, हिंदुस्तान में और दीगर शहरों में अच्छे खासे सेहतमंद मर्द और औरतें, जवान लड़कियां, वो रमज़ान के रोज़े नहीं रखते हैं। रमज़ान के रोज़े जो मुसलमान हैं, ख़ानदानी मुसलमान हैं, जवान हैं, हट्टे कट्टे हैं, सेहतमंद हैं, वो माह रमज़ान के इस महीने के रोज़े नहीं रखते हैं। अल्लाह अकबर। जिस्म के रोंटे खड़े हो गए सुनकर। मैंने कहा कि वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम की बात कर रहे हैं? कहा कि नहीं, मुसलमान है, ख़ानदानी मुसलमान है, नाम मुसलमानों की तरह है, मुसलमानों में रहते हैं, उठना बैठना है, उनके घर वाले मुसलमान हैं, वो मुसलमान कहते हैं अपने आप को, फिर भी रमज़ान के रोज़े नहीं रखते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। और ख़ास तौर से इस रमज़ान में, जबकि हर तरफ लोग मरते जा रहे हैं, बीमार होते जा रहे हैं, हर तरफ मौत ही मौत है, हर तरफ बीमारी बीमारी है, अल्लाह का अज़ाब आया हुआ है। ऐसे वक्त में भी अगर मुसलमान तौबा करके अपनी इस्लाह ना करे और फ़राइज़ को अदा ना करे, फ़र्ज़ चीज़ों का अदा ना करे, वाजिबात को अदा ना करें, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, अल्लाह ताला ने जो इबादतें ज़रूरी रखा है, ज़रूरी करने का हुक्म दिया है, ज़रूर करने का हुक्म दिया है, वाजिब है, फ़र्ज़ है, उसको भी छोड़ दे यार, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इससे बड़ा बदबख्त और कौन हो सकता है? इससे बड़ा गाफिल इंसान और कौन हो सकता है? इससे बड़े गद्दार और नालायक कौन हो सकते हैं जो फ़र्ज़ रोज़ों को भी छोड़ दे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह ताला या तो ऐसे लोगों को हिदायत दे, या फिर जो है ना, ऐसे लोगों को मौत दे के ख़त्म कर दे। ये जुमला क्यों कह रहा हूँ मैं, मौत दे के ख़त्म कर दे? इसलिए कि रोज़ा फ़र्ज़ है, रोज़ा वाजिब है, रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ है, वाजिब है। 11 महीने तो अल्लाह ने दिया है आपको कि आप मनमानी ज़िंदगी गुजारें, खाएं पिएं, रात में दिन में, हाँ, हलाल तरीक़े से, सुन्नत के तरीक़े से, इसराफ़ किए बगैर। लेकिन माह रमज़ान में आपको हुक्म दिया गया है सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक जो है ना, खाना पीना और बीवी से मुआशरत रखना आपके लिए जो है ना मना कर दिया गया है, जायज़ नहीं है। और रात में फिर आप जो है ना खा सकते हैं, पी सकते हैं, सुबह जो है ना सादिक तक सिर्फ दिन का रोज़ा है। पहले ज़माने में तो दिन और रात में भी जो है ना खाना पीना मना था, दिन में भी रोज़े की हालत में, रात में भी खाना पीना मना था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हमें रात में खाने पीना की इजाज़त है। इसके बावजूद भी अगर कोई मुसलमान रोज़ा ना रखे तो कितने ऐब की बात है, कितनी शर्म की बात है, बताइए। हाँ, अब अल्लाह को नाराज़ करने का काम नहीं है ये। अल्लाह ऐसी चीज़ों से नाराज़ होता है, ऐसे ही मुसलमानों के बदआमालियों की वजह से अल्लाह नाराज़ होता है। और यही वजह है कि हर तरफ बीमारियां हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं। हाँ, हर तरफ देख लीजिए सुकून गारत हो चुका है। जब मुसलमान नाम के लोग फ़र्ज़ चीज़ों को छोड़ देंगे, जानते पूछते छोड़ देंगे, तो फिर अल्लाह ताला कैसे नाराज़ नहीं होगा? गौर कीजिए, अपनी इस्लाह कीजिए। और आजू बाजू जो लोग हैं, जो ऐसे लोगों को देखते हैं, उलमा की ज़िम्मेदारी है, माँ बाप की ज़िम्मेदारी है, भाई बहनों की ज़िम्मेदारी है, दोस्तों की ज़िम्मेदारी, रिश्तेदारों की ज़िम्मेदारी है, महल्ले में अगर कोई बड़े हैं, मस्जिद के जो ज़िम्मेदार हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को समझाएं, ऐसे लोगों को बताएं। और ऐसे लोग जो है ना, जो रोज़ा नहीं रखते हैं, उनके घर वाले उनको समझाएं। अगर घर वाले समझाने से नहीं समझते हैं तो मस्जिद के इमाम से या किसी आलिम दीन से या किसी ज़िम्मेदार शख्स तक दोनों बात पहुँचाएँ कि भाई मेरा भाई या मेरी बहन या मेरा फ़लाँ रिश्तेदार या फ़लाँ आदमी मुसलमान है, रोज़ा नहीं रखता है,
بولنے کے باوجود بھی، سمجھانے کے باوجود بھی جو ہے نا روزہ نہیں رکھتا ہے، فرض روزہ نہیں رکھتا ہے، لہٰذا آپ سمجھائیے، لوگوں تک بات پہنچائیے اور اس کے حق میں دعا کریے۔ اگر اس کے باوجود بھی اگر روزہ نہیں رکھتا، کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہاں، آج 9 روزے ہو گئے، اس کے باوجود بھی مسلمان روزہ نہ رکھے، کتنی عیب کی بات ہے، حالانکہ روزہ فرض ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ صریح آیت ہے قرآن مجید میں کہ تم پر روزہ فرض ہے، کتب علیکم الصیام، ہم نے روزہ فرض کیا ہے، لہذا ہر حال میں مسلمان کو روزہ رکھنا ہے، ہر حال میں مسلمان کو روزہ رکھنا ہے، ہر حال میں رمضان کا روزہ مسلمان کو رکھنا ہے، واجب ہے، فرض ہے، الا ہے کہ اگر بیمار ہو یا بچہ ہو یا حالت سفر میں ہو یا کوئی شدید مرض میں ہو یا اتنا بوڑھا کھوسٹ ہو چکا ہو، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن صحت مند، تندرست، مقیم آدمی اگر وہ روزہ نہ رکھے تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ نے اس میں کہا کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض ہے، روزہ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد والی آیت میں کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ یہ امر کا صیغہ ہے، حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر کوئی ماہ رمضان پاتا ہے، صحت مند انسان، مقیم انسان، مسلمان انسان، تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہے رمضان کے، فلیصم، روزہ رکھو، اللہ کا حکم ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر روزہ نہ رکھے، کتنی عیب کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے۔ یہ نفل روزہ نہیں ہے، یہ محرم کا روزہ نہیں ہے، یہ یوم عرفہ کا روزہ نہیں ہے، یہ جمعرات اور پیر کا روزہ نہیں ہے، یہ مہینے کے ایام 20 کے روزے نہیں ہیں، یہ نفل روزے نہیں ہے، رکھے تو بھی چلتا، نہیں رکھے تو بھی چلتا، نہیں، اس کو رکھنا ہی ہے۔ ہاں، رکھنا ہی، ہر حال میں رکھنا ہے۔ اگر کوئی روزے کا انکار کرتا ہے تو مرتد ہو جاتا ہے۔ اگر روزے کا انکار کرتا ہے کوئی کہ نہیں بھائی اسلام میں روزہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں نہیں رکھتا، وہ تو کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ اس کو سمجھایا جائے گا، اس کو کہا جائے گا کہ اپنی غلطی مان اور توبہ کر۔ اگر وہ اپنی غلطی مانتا ہے، توبہ کرتا ہے، روزہ شروع کرتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور اگر سمجھانے کے باوجود بھی اگر توبہ نہیں کرتا ہے اور اپنے اس غلط بات پر قائم ہے کہ اسلام میں روزہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ حکم ہے اسلام۔ قرآن میں صریح طور پر کہا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، 1 مہینے کو اس کو رکھنا ہے۔ اور حدیث میں آیا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ اسلام کی بنیاد، ہم جو یہ بنیاد ہے نا، ہمارے گھر، جس گھر میں ہم ہیں، آپ ہیں، جو بڑے بڑے بلڈنگ دیکھتے ہیں، اس کے پلرز ہوں گے نا، اس کے ستون ہوں گے، وہ ستون پر وہ بلڈنگ، وہ گھر جو ہے نا قائم ہے۔ اگر ستون ہٹا دیا جائے، ستون کو گرا دیا جائے، توڑ دیا جائے تو کیا ہوگا حال؟ بلڈنگ دھڑام سے جو ہے نا بیٹھ جائے گی، گھر جو ہے نا بیٹھ جائے گا، ختم ہو جائے گا، عمارت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمائی مسلمانوں کو، جو خاص طور سے ایسے لوگ ہیں جو فرض چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جانتے بوجھتے، فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 ستونوں پر قائم ہے۔ پہلا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا۔ دوسرا، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنا۔ تیسرا، رمضان کے روزہ رکھنا۔ چوتھا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ 5واں، حج بیت اللہ کرنا۔ ان 5 چیزوں پر جو ارکان اسلام ہیں، ہر کلمہ گو مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے اس پر۔ ہر کلمہ گو مسلمان کا، مرد ہو کہ عورت ہو، اس پر ایمان لانا چاہیے۔ نہ صرف ایمان لائے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ صرف ایمان لانے سے کام نہیں چلتا، عمل چاہیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اکیلا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ جو بھی مانگنا ہے اللہ سے، دعا کرنا ہے اللہ سے، عبادت کرنا ہے اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، نظر و نیاز اللہ کے لیے، کسی پیر کے لیے نہیں، کسی خبر والے کے لیے نہیں، کسی آستانے کے لیے نہیں، کسی فرشتے کے لیے نہیں، کسی پتھر کے لیے نہیں، کسی اور چیز کے لیے نہیں، صرف ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی بندگی۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری پیغمبر، اللہ کا آخری پیغمبر، آخری نبی تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے آخری پیغمبر، آخری نبی ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، ہمارے لیے رہنما ہے، ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے، ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے، ان کی اتباع کرنی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی ذات میں شرک نہ کرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی کو دخل نہ کرے، بدعت کے کام نہ کرے۔ اس کا اقرار کرنے کے بعد ایک مسلمان پر جو عاقل ہے، بالغ ہے، صحت مند ہے، اس پر جو ہے نا 5 نمازیں فرض ہوتی ہیں، اس کو ہر حال میں نماز پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے یا نماز کا انکار کرتا ہے، دونوں حالتوں میں کافر ہے۔ اگر نماز نہیں ہے اسلام میں کہتا ہے تو بھی کافر ہو جاتا ہے، اور اگر نماز کی فرضیت کو کہ نماز ہے اسلام میں، یہ فرض ہے، پڑھنا چاہیے، اس کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، دونوں حالتوں میں کافر ہے، دونوں حالتوں میں کافر ہے۔ اور اگر کوئی شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کے روزے قبول نہیں ہیں۔ نماز اگر پڑھتا نہیں ہے، روزے رکھتا ہے، تو اس کے روزے قبول نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ کافر ہو گیا۔
نماز ہی نہیں پڑھتا ہے تو کیسے جو ہے نا وہ مسلمان باقی رہے گا؟ جب مسلمان ہی باقی نہیں رہا تو اس کے روزے کیسے قبول ہوں گے؟ تو لہذا نماز بھی پڑھنا ہے 5 وقتہ، اور روزے بھی رکھنا ہے رمضان کے۔ ہاں، روزہ اور نماز ایک ساتھ چلنا ہے۔ اگر کوئی بندہ صرف روزہ رکھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے تو بیکار ہے۔ اور اگر کوئی بندہ، کوئی مسلمان صرف نمازیں ادا کرتا ہے، روزے کا انکار کرتا ہے یا روزہ نہیں رکھتا ہے، دونوں ہاتھوں میں بھی میرے دوستوں وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ہاں، بہت بڑا گناہ ہے، حرام کام ہے یہ۔ جانتے بوجھتے اگر روزہ نہیں رکھتا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے۔ چلو بھائی بیمار ہے، وہ بعد میں رکھ لے، بعد میں قضا کر لے۔ چلو بھائی بالکل کھوسٹ بڈھا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے بدلے میں کسی اور کو روزہ رکھائیں گے۔ اگر بیمار ہے، یعنی ہمیشہ کی بیمار ہے، اس سے اب جو ہے نا شفا یابی کی امید نہیں ہے، تو ایسا اگر ہے تو اس پر روزہ معاف ہے، وہ کسی اور کو جو ہے نا روزہ رکھائے گا۔ اسی طرح سفر میں ہے تو وہ روزہ جو ہے نا بعد میں رکھے گا۔ اگر چھوٹا موٹا بیماری ہے، اگر اب روزہ نہیں رکھ سکتا، بعد میں روزہ رکھے گا۔ اگر عقل نہیں ہے، اس کی مجنون ہو چکا ہے، پاگل ہو چکا ہے، روزہ نہیں ہے اس کے لیے، جیسے ہی عقل آ جائے، پاگل پر دور ہو جائے، فوراً جو ہے نا اس کو روزہ رکھ لینا چاہیے۔ اگر دوپہر میں ہی جو ہے نا اگر پاگل پن دور ہو گیا ہے، دوپہر ہی سے جو ہے نا وہ کھانے پینے سے بچا رہے گا، روزے دار کی طرح رہے گا۔ ہاں، اسی طرح اگر بچہ ہے چھوٹا، نابالغ ہے، اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ ہاں، اور اگر بالغ ہو چکا تو فوراً روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اگر پتہ چلا ظہر میں جو ہے نا بالغ ہو چکا ہے تو وہ شام تک کھائے گا پی گا نہیں، مغرب تک اس کو اسی جو ہے نا روزے داری کی طرح رہنا چاہیے۔ تو یہ ہے روزہ۔ یہ کیا کھیل تماشا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، چند عبادتیں کر لیے، ایک دو عبادتیں کر لیے، ایک دو ارکان کو مان لیے، باقی ارکان کو جو ہے نا چھوڑ دیا، منمانی زندگی گزار لیا؟ یہ ایمان نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلم تسلیم، یعنی تم نے اسلام لایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو ختم، اپنے پورے وجود کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ اے اللہ، یہ پورا ڈھانچہ ہے، پورا وجود، پیر کے ناخن سے لے کر سر بال تک، اب میرا اس میں کچھ بھی نہیں چلتا، جو بھی چلے گا تیرا قانون چلے گا۔ میں وہیں بیٹھوں گا جہاں بیٹھنے کا حکم ہے، وہیں کھڑا ہوں گا جہاں کھڑے ہونے کا حکم ہے، وہی چیز دیکھوں گا جو دیکھنا میرے لیے جائز ہے، وہی سنوں گا جو سننا جائز ہے، وہی کھاؤں گا جو کھانا جائز ہے، وہی پکڑوں گا جو پکڑنا جائز ہے، وہی دیکھوں گا وہی کروں گا جو کرنا جائز ہے۔ ہم اپنی مرضی سے جو چاہے نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے جہاں بول کے نہیں جا سکتے، اپنی مرضی سے جو چاہے نہیں پکڑ سکتے، اپنی مرضی سے جو چاہے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اپنی مرضی سے جو چاہے کانوں سے نہیں سن سکتے، اپنی مرضی سے جو چاہے نہیں کھا سکتے۔ ہاں، حرام سے بچنا ہے، ناجائز چیزوں سے بچنا ہے، حلال کو اپنانا ہے، جائز چیزوں کو اپنانا ہے۔ منمانی زندگی نہیں ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا ہے، حدیث کے مطابق زندگی گزارنا ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ ہاں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو کیا ختم ہو گیا؟ نہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان ہے تو کچھ بھی نہیں۔ تو لہذا اگر کوئی مسلمان کہتے ہوئے روزہ نہیں رکھتا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، حرام کام ہے، اس کو فوراً توبہ کرنا چاہیے، فوراً معافی مانگنا چاہیے، اور فوراً روزے شروع کر دینا چاہیے، فوراً روزہ شروع کر دینا چاہیے، فوراً روزہ رکھنا چاہیے۔ ہاں، قرآن میں بھی بیان کیا گیا کہ روزہ فرض ہے، اور حدیث میں بھی بیان کیا گیا روزہ فرض ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر کتنے مہینے کے روزے فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اس کے علاوہ کچھ ہے؟ کہا کہ نفل روزے ہیں، چاہے تو رکھیں، چاہے تو رکھیں۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھا آپ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا ماہ رمضان کے روزے فرض ہے، حدیث میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو لہذا اگر آپ مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اقرار کرتے ہیں، تو آپ کو روزہ رکھنا ہی ہے ہر حال میں۔ روزے کے بغیر چارہ نہیں ہے، روزے کے بغیر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بعض لوگ نماز پڑھ رہے تھے، روزہ بھی رکھ رہے تھے، کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے موجود تو اس وقت زکوٰۃ دیتے تھے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی کے صحابی، پہلے خلیفہ، پہلے امیر المومنین، اللہ اکبر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کو باندھنے کی رسی بھی اگر زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر اتنی معمولی سی رسی سے بھی آج جو ہے نا انکار کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، تو ہم اس سے جنگ کریں گے، جہاد کریں گے۔ ہم وہ جو روزہ نہیں رکھتا، ہم سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جنگ اور جہاد کس سے کرتے ہیں؟ مسلمان سے کوئی جنگ کرتا ہے؟ مسلمان سے کوئی جہاد کرتا ہے؟ نہیں، کافروں سے جہاد ہوتا ہے۔ جنگ جو ہے نا کافروں سے کی جاتی ہے جو انکار کرتے ہیں اللہ کا، اسلام کا۔ اب یہاں صحابی رسول نے کیا کہا کہ جو اللہ کے رسول کے زمانے میں زکوٰۃ دیتا تھا آج انکار کرتا ہے تو میں اس سے جہاد کروں گا، جنگ کروں گا۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر اسلام کا ایک رکن بھی اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے، انکار کر دیتا ہے، تو اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ میں ایسے لوگوں سے ادباً گزارش کروں گا کہ فوراً سچی توبہ کر لیں،
فوراً اللہ سے معافی مانگ لے اور ابھی سے نیت کر لے کہ باقی پورے روزے رکھیں گے اور جو روزے چھوٹے ہیں اس کی قضا کریں گے، بعد میں رمضان کے بعد اس کو رکھیں گے۔ کھیل تماشا نہیں ہے اسلام دین، میرے دوستوں، میرے بھائیوں۔ اگر اتنا آسان ہوتا دین کہ نماز کے بغیر بھی ہم مسلمان باقی رہتے، روزے کے بغیر بھی ہم مسلمان باقی رہتے، زکوٰۃ اور حج کے بغیر بھی مسلمان رہتے، تو ابو جہل بھی ایمان لے آتا، کفار مکہ بھی ایمان لے آتے، مشرکین مکہ بھی ایمان لے آتے، آج کے بھی جو بڑے بڑے دشمن ہیں اللہ اس کے رسول کے کافر ہیں وہ بھی ایمان لے آتے۔ بھائی چلو بھائی، لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، کچھ بھی کرنا نہیں ہے، منمانی زندگی گزارنا ہے۔ نہیں، منمانی زندگی کو نہیں گزار سکتا ایک مسلمان، وہ من کے مطابق زندگی گزار ہی نہیں سکتا، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اللہ نے جیسے حکم دیا زندگی گزارنے کا اس طرح زندگی گزارے گا۔ اب 11 مہینے اللہ نے کہا کہ روزے نہیں ہیں، ماہ رمضان میں اللہ نے روزے فرض کیا ہے، لہٰذا الحمدللہ روزہ رکھتے ہیں۔ ہمارے بچے ہیں، ہماری بیوی، ہمارے بہنیں ہیں، دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، سارے مسلمان الحمدللہ جس سے بھی ملتے ہیں، جس سے بھی تعلق ہے، سارے روزے دار ہیں۔ ہمارے ملنے والوں میں، جلنے والوں میں، دوستوں میں کوئی ایسا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو روزہ نہیں رکھتا۔ اگر ایسا کرتا ہے تو غلط کرتا ہے، ہم اس سے تعلق ختم کر لیتے ہیں، اس کو سمجھائیں گے۔ تو لہٰذا جن کے گھروں میں اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے، مرد ہو یا عورت، صحت مند ہونے کے باوجود، مقیم ہونے کے باوجود، جوان ہونے کے باوجود، عقل مند ہونے کے باوجود، بالغ ہونے کے باوجود، تو اس کو تنبیہ کریں، گھر والے سمجھائیں اس کو، اگر سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے، تو نہیں تو جو ہے نا کسی عالم دین کو، کسی بڑے ذمہ دار کو، اپنے خاندان کے ذمہ داروں کو کہیں، فون کے ذریعے سے کہیں، یا جو ہے نا بالمشافہ کہیں، اس کو سمجھائیں، اور اگر ٹھیک ہے، مانتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا بیکار کر دیں، اس کو گھر سے نکال دیں۔ ایسا ناہنجار گھر میں نہ رہے، مسلمانوں کے گھر میں ایسا پلیت انسان، نجس انسان جو ارکان اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، ارکان اسلام کا انکار کرتا ہے اپنے عمل سے، اس کو چھوڑ دیں، اس کو ختم کر دیں، باہر کو بھیج دیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دیکھا ان کا بیٹا غرق ہو رہا تھا پانی میں، جب بلایا کہ آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو اس نے کیا کہا؟ ان کے بیٹے نے حضرت نوح علیہ السلام کے کہا، انی میں جو ہے نا پہاڑ پر چل جاؤں گا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر بلندی کے اوپر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت انہوں نے کہا کہ آج اللہ کی قدرت سے، اللہ کی طاقت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جب وہ ڈوبنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام چونکہ باپ تھے، باپ کی ہمدردی غالب آ گئی، باپ کا پیار، باپ کی محبت غالب آ گئی، کہا کہ اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے۔ جیسے یہ جملہ کہا کہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا، نہیں، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح یہ تیرا بیٹا ہرگز نہیں ہو سکتا، تیرے خاندان میں سے نہیں ہو سکتا، تیرے اہل میں سے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عمل غیر صالح ہے، اس کا عمل درست نہیں ہے، نیکی کا کام نہیں کرتا ہے، یہ آپ کی بات نہیں مانتا ہے، یہ اللہ کی بات نہیں مانتا ہے، تو لہذا یہ آپ کے اہل میں سے آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے؟ تو لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر کوئی آپ کے خاندان میں، یا اگر آپ کے اڑوس پڑوس میں، یا اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا بیوقوف ہے جو ارکان اسلام میں کا کسی ایک رکن سے بھی انکار کرتا ہے، یا جان بوجھ کر جو ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کو تنبیہ کریں، سمجھائیں، بار بار تنبیہ کریں، سمجھائیں، ورنہ پھر اس کو گھر سے نکال دیں، اس کے خاندان سے نکال دیں، اس کا بائیکاٹ کریں۔ اور اگر ایسا شخص مر جاتا ہے تو مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو نہ دفن کریں، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھے، نہ اس کی تذہیب تکفین کریں، نہ غسل دیں۔ ہاں، اگر ایسا کریں گے تو دوسروں کو عبرت و نصیحت ہوگی، عبرت و نصیحت ہوگی میرے بھائی۔ لہٰذا میں ایسے لوگوں سے کہوں گا کہ وہ فوراً تائب ہو جائیں، فوراً جو ہے نا معافی مانگ لے اللہ سے۔ حدیث میں آیا کہ ایک روزہ اگر کوئی اللہ کے راہ میں رکھتا ہے، سن لے، فرض روزے کی بات نہیں آئی، ایک روزہ جو اللہ کے راستے میں رکھتا ہے، نفل روزہ، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے اور جہنم کے درمیان 70,000 مسافت کی دوری کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں کہا گیا 100,000 مسافت کی دوری کر دی جاتی ہے۔ معمولی بات نہیں ہے، روزہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی کچھ عمل بتائیے جس پر چل کر جو ہے نا کامیابی حاصل کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ رکھو، روزے کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر دوسری دفعہ فرمایا اے اللہ کے نبی مجھے کچھ نصیحت کیجیے، فرمایا روزہ رکھو، روزے کی طرح کوئی اور عمل نہیں ہے، روزے کی طرح کوئی اور نیکی نہیں ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزہ رکھتے تھے، رمضان سے پہلے ماہ شعبان میں بھی روزہ رکھتے تھے کثرت سے، اس کے علاوہ اور بھی نفل روزے ہیں۔ اب رمضان ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا جو 6 روزے شوال کے رکھتا ہے اس کے لیے جو ہے نا بہت بڑا اجر ثواب ہے۔ تو لہذا میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، مسلمانوں، ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو ہمیں تابع ہونا چاہیے اللہ کے رسول کے، قرآن حدیث کے تابع ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے، قرآن حدیث کے مطابق عمل کرنا چاہیے، جو احکامات ہمیں دیے گئے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے ان احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔
اور آج ہم دیکھیے ہندوستان میں ہیں یا سعودی عرب میں ہیں، ہم باہر گھومتے تھے، پھرتے تھے، بازار میں جاتے تھے، لیکن آج لاک ڈاؤن ہے، کرفیو ہے، ہندوستان میں بھی لاک ڈاؤن ہے، کرفیو ہے، باہر نہیں نکل رہے ہیں، پولیس والے مار رہے ہیں، اور یہاں بھی جو ہے نا ہم کو جو ہے نا ہم نکلنے سے منع کر دیا گیا ہے، تو ہم پابندی کر رہے نہیں کر رہے ہیں قانون کی، ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان کے قانون کی پاسداری کر رہے ہیں، وہاں کے قانون کا لحاظ رکھ رہے ہیں، وہاں کے قانون کو مار رہے ہیں، پاکستان میں رہ رہے ہیں تو وہاں کے قانون کو مار رہے ہیں، وہاں کے قانون کی پاسداری کر رہے ہیں، سعودی عرب میں ہیں تو یہاں کے قانون کو مار رہے ہیں، یہاں کے قانون کی پاسداری کر رہے ہیں، اسی طرح دنیا میں جہاں بھی ہیں، جس ملک میں بھی ہیں، اس ملک کا ایک قانون ہوتا ہے، اس قانون کو مانتے ہیں تبھی آپ کو جو ہے نا اس قانون کو اس ملک میں رکھا جاتا ہے، ورنہ جو ہے نا جیل بھیج دیا جاتا ہے، اگر آپ قانون کو نہیں مانتے ہیں تو جیل بھیج دیا جاتا ہے، شہر سے باہر کر دیا جاتا ہے، ملک سے باہر کر دیا جاتا ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارا وجود بخشا ہے، ساری زندگی دی ہے، جوانی دی ہے، صحت دیا ہے، زندگی بخشی ہے، ماں باپ دیا ہے، بھائی بہن دیا ہے، سب کس نے دیا؟ یہ آسمان بغیر پلر کے کھڑا ہوا ہے تعظیم الشان، کس نے بنایا؟ یہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں کس نے بنایا؟ آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے؟ ہمارا خالق مالک رازق کون ہے؟ ہمارے بابا کو کس نے پیدا کیا؟ ہمارے دادا کو، دادی کو، نانا نانی کو کس نے پیدا کیا؟ یہ دنیا کون چلا رہا ہے؟ اللہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، اور اسی اللہ نے قانون ہمیں عطا کیا ہے مسلمان ہونے کے ناطے کہ مسلمان ہے تو ایسی زندگی گزارے، مسلمان ہے تو ایسی زندگی گزارے، مسلمان ہے تو اس طرح سے زندگی گزارے، مسلمان ہے تو ان چیزوں سے بچے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اس غلط کام سے بچیں۔ اگر ہم اس قانون کو نہیں مانیں گے تو کیسے مسلمان ہوں گے؟ کیسے اللہ راضی ہوگا؟ کیسے اللہ ہماری مدد کرے گا؟ کیسے اللہ دنیا میں عزت دے گا؟ کیسے دشمنوں پر ہمارا غلبہ ہوگا؟ کیسے دشمنوں کو دلوں میں رعب اور دبدبہ ڈالے گا جب ہم عمل نہیں کریں، اللہ کی بات نہ مانیں؟ اور کیسے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے گا؟ کیسے میدان حشر کے عذاب سے بچائے گا؟ کیسے جو ہے نا دوزخ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچائے گا؟ کیسے جو ہے نا ہم کو اللہ جنت میں ڈالے گا؟ بتائیے، اگر ہم اللہ کی بات نہ مانیں گے تو۔ اللہ کے بندو ہوش میں آؤ، توبہ کرو، یہ کھیل تماشا نہیں ہے، رکھے تو بھی چلتا، نہیں رکھے تو بھی چلتا، نہیں رکھنا ہی ہر حال مسلمان ہے تو۔ اگر نہیں رکھ سکتے آپ تو کہہ دیجئے کہ بھئی مجھے اسلام نہیں چاہیے، میں یلیہ ملیہ ہو جاؤں گا، پیٹر ہو جاؤں گا، نام بدل لیجئے، اپنے اعمال کرتوت بدل لیجئے، ختم، منمانی کیجئے۔ اب نریندر مودی کو کوئی کہہ رہا ہے، کسی کافر کو کوئی کہتا ہے کہ تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ کوئی نہیں کہتا ہے، کوئی کہتا ہے بھائی نہیں کہتا ہے، تو آپ بھی انکار کر دیجئے اسلام کا، ختم، چھوڑ دیجئے، بولیے کہ نہیں میں روزہ نہیں رکھتا، نماز نہیں رکھ سکتا، لہذا مجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اسلام کی ضرورت نہیں ہے، ختم، مرتد ہو جائیے، کافر ہو جائیے، کوئی نہیں بولتا۔ اللہ کے بندو ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ ایک وائرس دنیا کو ہلا دیا، ایک چھوٹی سی بیماری کرونا کی ساری دنیا کو ہلا دی، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو جو ہے نا موت کے حوالے لے لی کر دی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے نا پریشان ہے، بیمار ہیں کئی لوگ، اللہ ان بیمار مسلمانوں کی شفا کاملہ عطا فرمائے، جلد سے جلد وبا کو، اس بیماری کو، اس کرونا وائرس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے ہم سے، اور ہمیں راحت عطا فرمائے، سکون کی زندگی نصیب فرمائے، مساجد کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے نمازوں کے لیے، اللہ تعالیٰ عام زندگی بحال کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ، سچی توبہ کر کے اپنے گناہوں سے بخشش چاہ کے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو روٹھا ہوا ہے، ناراض ہے، ہم نیک اعمال کے ذریعے سے، خاص طور سے ماہ مبارک میں روزے کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، تراویح کے ذریعے سے، صدقہ خیرات کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے اور دیگر نیک اعمال کے ذریعے سے ہم اللہ کو راضی کریں تاکہ جو ہے بیماری ختم ہو جائے، اللہ جو ہے راضی ہو کر اس بیماری کو ختم کر دیں۔ توبہ استغفار کریں، سچی توبہ کریں، نیک اعمال میں اضافہ کریں۔ پچھلے رمضانوں میں یا پچھلے دنوں میں ہم کوتاہی کرتے تھے، عام جیسے مسلمان تھے، ڈھیلے ڈھالے مسلمان تھے، کم نیک اعمال کرتے تھے، برائیاں زیادہ کرتے تھے، لیکن اس رمضان میں، اس وبا کے بعد ہمیں ڈر جانا چاہیے، خوف کھانا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، برائیوں کو چھوڑ دینا چاہیے، گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، نفس کو کچلنا چاہیے، شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے ہوئے شیطان کی بات کو مار دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے، نیکی کے راستے پہ، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نیک اعمال میں اضافہ کرنا چاہیے، مال وغیرہ سب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، راتوں میں کم سونا چاہیے، زیادہ عبادت کرنی چاہیے، دن میں اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، 5 نمازیں پڑھنی چاہیے اور دیگر اعمال کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے، حلال روزی کمانا چاہیے، خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ نے صحت دیا، اس صحت کو اللہ کی عبادت میں گزاریں، اگر فرصت کے رحمات دیے ہیں تو اللہ کی عبادت میں گزاریں، بیکار وقت ضائع نہ کریں، توبہ استغفار کریں۔ اور پھر کہتا ہوں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، یہ روزے فرض ہیں، واجب ہے، ضروری ہے مسلمان کے لیے، جو عقل مند ہے، بالغ ہے، صحت مند ہے، مقیم ہے، اس پر روزہ فرض ہے۔ اگر کوئی کسی بغیر عذر کے ایک روزہ بھی چھوڑتا ہے اور ایک روزہ فرض روزہ چھوڑ کر ساری زندگی اگر وہ ایک روزے کا بدل رکھنا چاہتا ہے تو بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ یعنی اگر جان بوجھ کر کوئی فرض روزہ ایک چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کر، پتہ کیا ہے
پتہ یہ ہے کہ ساری زندگی بھی اگر روزہ رکھے تو اس فرض ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا اگر کوئی روزہ رکھ کے توڑتا ہے تو کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ روزہ رکھ کر اگر چھوڑ دیتا ہے، توڑ دیتا ہے تو کبیرہ گناہ ہے، اس پر کفارہ لازم ہے اور قضا بھی لازم ہے۔ اور اگر کوئی روزہ رکھتے ہوئے، فرض روزہ رکھتے ہوئے جو روزے کو توڑنے والی چیزیں اپناتا ہے، روزے کو توڑنے والی چیزیں اگر کرتا ہے تو روزہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ روزہ، وہ اس دن کا روزہ، اور دوسرا روزہ اس کو بعد میں رکھنا ہوگا اور کفارہ دینا ہوگا، کفارہ، اللہ اکبر، ایک غلام آزاد کرے، نہیں تو طے پر دے جو ہے نا 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے۔ ایک روزہ آپ نے چھوڑ دیا جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے، تو اس کو جو ہے نا ایک غلام آزاد کرنا، فلاں فلاں کرنا، یہ کرنا، اور اگر نہیں کر سکتا ہے تو کیا کریں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو پھر کیا کریں، 2 مہینے کے روزے رکھیں۔ ایک روزہ توڑنے کی وجہ سے 2 مہینے کی سزا اللہ نے دیا ہے، کفارہ دیکھیں کتنا موٹا ہے، کتنا بھاری ہے۔ تو لہذا جو اصل سے سرے سے روزہ نہ رکھے، ان کا انجام، ان کا حشر کیا ہوگا؟ وہ سچی توبہ کر لیں، ابھی بھی اللہ تعالیٰ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ، اللہ فرماتا ہے جو سچی توبہ کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، فقط ہدا، وہ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بیوقوفوں کو کی اصلاح فرما دے، اور جو جانتے بوجھتے روزہ نہیں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان کی اصلاح فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سچی توبہ کر کے، اپنی غلطی کا احساس کر کے، اپنے گناہ کا احساس کر کے معافی مانگتے ہوئے آئندہ جو ہے نا ایسی غلطی نہ کرنے، اور فوراً جو ہے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چاہے وہ نماز چھوڑنے والے ہوں، چاہے روزہ چھوڑنے والے ہوں، چاہے حج چھوڑنے والے ہوں، چاہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ نے سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور واجب چیزوں کو، فرائض کو اچھے انداز سے سمجھنے، سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سستی کاہلی سے بھی نماز ہے یا روزہ وغیرہ میں کوتاہی کرتے ہیں، اللہ ان کی بھی اصلاح فرما دے، اور جو علماء کرام ہیں، جو گھر والے ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان کی اچھی تنبیہ کرنے، ان کو اچھا ڈانٹنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ جو حق ہے حق ہم پر واضح کر دے، حق پر عمل کرنا آسان کر دے، اور جو باطل ہے، غلط ہے، باطل کو چھوڑ دینے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو راسخ کروا دے، اے اللہ تیرے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست کر دے، اے اللہ تیرے شریعت کی محبت، دین کی محبت، ارکان اسلام، ارکان ایمان کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست کر دے، توحید کی محبت، سنت کی محبت، نمازوں کی محبت، روزے کی محبت، زکوٰۃ کی محبت، حج کی محبت، ارکان اسلام کی محبت پیوست کر دے، اس پر عمل کرنا آسان کر دے، ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دے یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یا اللہ، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اے اللہ تو ہی ہر چیز کو آسان کر سکتا ہے، تیرے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ ہمارے لیے روزہ رکھنا آسان کر دے، نماز پڑھنا آسان کر دے، زکوٰۃ دینا آسان کر دے، حج بیت اللہ ادا کرنا آسان کر دے، تیرے بتلائے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا آسان کر دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی سنت پر عمل کرنا آسان کر دے یا رب العالمین۔ یا حی یا قیوم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ یا اللہ آتی نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ یا اللہ الہمنا رشدنا، اللهم الہم رشدنا، اللهم الہم رشدنا، اللهم الہم رشدنا، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتک۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين، وصلى الله على النبي محمد، جزاكم الله احسن الجزاء۔